الله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون على الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. इन आयत का तर्जुमा देख लेते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, तो हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेरे देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो, अब जहाँ कहीं तुम हो उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि तहवील किबला का ये हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरहक है, मगर इसके बावजूद जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। तुम में अहले किताब के पास कोई निशानी ले आओ, मुमकिन नहीं कि ये तुम्हारे किबले की पैरवी करने लगे, और ना तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि इनके किबले की पैरवी करो, और इनमें से कोई ग्रोह भी दूसरे की किबले की पैरवी के लिए तैयार नहीं है। अगर तुमने उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस मकाम को, यानी जिसे किबला बनाया गया, ऐसा पहचानते हैं जैसा अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर इनमें से एक गिरोह जानते बूझते हक को छुपा रहा है। ये कती एक अम्र हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा इसके मुताल्लिक तुम हर किसी शक में ना पड़ो। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो, जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पा लेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। तुम्हारा गुजर जिस मकाम से भी हो वहीं से अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। और जहां से भी तुम्हारा गुजर हो अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ फेरा करो, और जहां भी तुम हो उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत न मिले। हाँ, उनमें से जो जालिम है उनकी जबान किसी हाल में बंद ना होगी, तो तुम उनसे तुम ना डरो, बल्कि मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और इस तवक्को पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम उसी तरह फलाह का रास्ता पाओगे जिस तरह तुम्हें उस चीज से फलाह नसीब हुई कि हमने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयात सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम ना जानते थे। लिहाजा
تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو کفران نعمت نہ کرو. 44 سے 151 تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم پچھلے ہی موضوع کو لے کر چلیں گے، تحویل قبلہ کا اہم واقعہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ واقعہ تو پیش آ چکا، تو اس میں یعنی میرے اور آپ پہ تو یہ اپلائی نہیں ہوتا، تو اب ہمارے لیے اس واقعے میں کیا سبق ہے، یعنی ہم اس کو کس پرسپیکٹیو سے دیکھیں، اس سے کیا لیسن لیں. پہلے ہم نے یہ بات سمجھی کہ جو مہاجرین تھے جو مکہ سے آئے تھے ان کی تو کعبہ کے ساتھ ایک خاص قسم کی وابستگی تھی جس طرح انصار کو نہیں تھی. تو ان کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم تھا ان کے ایمان کے لیے کہ بھئی وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے اور اپنے دلوں کی وابستگیوں سے بڑھ کر. اور اب دیکھیں کہ اس میں اگر ہم اپنے لیے کوئی سبق لینا چاہیں تو اس کو ہم یوں دیکھیں کہ جیسے ایک چیز ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی تھی، جیسے انصار کا ہم نے پچھلی ڈسکشن میں سیکھا کہ مکہ میں وہ اس طرح رخ کرتے تھے کہ یروشلم اور کعبہ کٹھے سامنے آتے تھے، لیکن اب مدینہ میں ممکن نہیں تھا. تو اب ان کی ایک چیز وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے تھے، تو وہ ایک اس میں ٹیسٹ تھا. جب ایک لائف سٹائل ایک طریقے کو چھوڑنا پڑے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور یہ امتحان ہماری زندگیوں میں بھی آتا ہے کہ ہم نے بھی کچھ چیزوں کو دانتوں سے پکڑا ہوتا ہے اور بچپن سے سیکھتے چلے آئے یا ماں باپ کو کچھ کرتے دیکھا اور پھر بڑے ہو کے پتہ چلا کہ یہ سب تو اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا تو یہ کلچرل چیزیں ہیں. اب ایسے میں آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے آئیں گے یا اس ڈر سے نہیں آپ اللہ رسول کو فالو کریں گے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے. کہ اچھا تمہیں اب اسلام کا تمہیں زیادہ پتہ چل گیا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں کو کوئی سمجھ نہیں تھی، تمہیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ ہم یہ جو شروع سے یہ والے دن مناتے چلے آئے ہیں یا جو ہم یہ رسمیں کر رہے ہیں یہ ساری غلط ہیں. تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے باپ دادا مسلمان ہی نہیں تھے. تو اس رویے کے ڈر سے کرٹیسزم ملے گی اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ ہم نے شروع سے سیکھا ہے مگر اسلام میں اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو امتحان تو آتا ہے، سب کی زندگیوں پہ آتا ہے. تو پھر ایسے میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے. اب یہاں پہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ بھئی کیا وہ ہماری نمازیں ضائع جائیں گی، کہ جس میں یہ پچھلی آیت کے حوالے سے ہے کہ جو ہم نے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ ایمان ضائع نہیں کرتا. اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز ضائع نہیں کرتا، اللہ نے کہا اللہ ایمان ضائع نہیں کرتا. گویا ایمان ہوگی تو نماز بھی ہوگی، نماز اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی اس کے لیے الگ سے لفظ ایک ہی لفظ استعمال کر دیا. اچھا اب اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. میں پچھلی آیت جہاں سے چھوڑا تھا اس کو بھی ساتھ تھوڑا سا ملا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت اپنے آپ کو رؤوف کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا کچھ بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو قرآن میں بار بار دیا ہے وہ رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا، مہربان ہونے کا. یہود میں جب بگاڑ آیا تو انہوں نے بہت زیادہ یہ شروع کر دیا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے تھے نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کرو گے ناراض ہوگا. دیکھیے آج ہم بھی جو اللہ کا کنسپٹ دنیا کو دے رہے ہیں اس میں ڈونٹ کی بات زیادہ ہے. آپ کچھ دیر کے لیے سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، یعنی ہر وقت یہ بتاتے رہنا کہ یہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. مطلب عام گفتگو میں جب گفتگو کاری ہوتی ہوں جیسے کوئی کہہ رہا پتہ نہیں ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کوئی ہر وقت اس طرح کا کنسپٹ کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بس بہانے ڈھونڈ رہا ہے ہمیں سزا دینے کے اور ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑنے کے. ایسا تو نہیں ہے. قرآن تو اس کی بالکل الٹ بات کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہماری، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لا علم میں بھی کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر جاتے ہیں اور جس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیکیاں کرتے رہیں، کسی نیکی کو حقیر نہ جانیں. ہاں وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا ہو، اس پانی پلانے والے کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کا یہ عمل اللہ کو خوش کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے. پھر پتہ نہیں کیوں ہم اپنے ساتھ بھی ڈرڈے بن جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے معافی مانگو، لیٹ گو اینڈ موو فارورڈ.
اینڈ وی چوز ٹو ہولڈ آن ٹو اور مسٹیکس، ان کو یا یاد کرتے ہیں یا ماضی کو، اور یہ چیز لیڈ کرتی ہے مایوسی کی طرف۔ اب دیکھیں اللہ کی مہربان ہونا یہاں پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ مجھے یہ آیت بہت خوبصورت لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے نہیں کہا، دعا نہیں کی کہ یہ قبلہ پھیر دے، دل میں ایک خواہش تھی، اور وہ جیسے خواہش میں بے ساختہ آسمان کو آپ نے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے، یعنی اتنی محبت ہے نا کہ ہم نے تمہارے چہرے کا اس طرح اٹھنا دیکھ لیا اور ہم تمہارا قبلہ بدل رہے ہیں۔ اور یہاں سے یوں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس قبلہ بدلنے کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، ان کی اداسی دور کرنا مقصود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، اللہ کے رسول کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے۔ تو یہ کتنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے کتنا بڑا مقام آتا ہے نا۔ پھر ایک اور دلچسپ پوائنٹ جس پہ میں چاہوں گی کہ ہم آج کی اس لیسن میں اس پوائنٹ کو سمجھیں اور ہمیں یہ پوائنٹ یاد رہ جائے کہ مسجدوں میں صرف نماز پڑھی جاتی ہے، اور بالخصوص خانہ کعبہ میں للطائفین والعاکفین، ہم نے پڑھا رکوع کا بھی ذکر آیا، طواف کا بھی آیا، اعتکاف کرنے والوں کا بھی آیا، یعنی سارے کام مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن مسجد لفظ سجدہ سے نکلا ہے، تو نماز میں جہاں باقی ارکان ہیں وہاں سجدہ ہے، تو اس سجدے سے یہ لفظ لے کر اس کو سجدہ گاہ مسجد کہا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری نماز میں سجدہ کس قدر اہم ہے، اور ظاہر ہے کہ یہود نے سجدہ ہی کو نکال دیا تھا۔ اب دیکھیں کہ قرآن بار بار اس کی بات کر رہا ہے کہ بھئی وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور قرآن نے، اور یہود کو یہ پتا تھا کہ بھئی یہ سچا نبی ہے، اور کعبہ وہ مقام ہے جو حضرت ابراہیم نے بنایا ہے۔ ان کی اپنی تاریخ بھی یہ ثابت کرتی ہے، چاہے انہوں نے جتنا مرضی کتابوں کو بدل ڈالا ہے۔ ایک ایویڈنس جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے اور ان کی کتابوں سے ملتا ہے وہ یہ بھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح جانتے تھے کہ قبلہ اصل میں کعبہ کو کیوں بنایا جا رہا ہے۔ کہ آپ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اس قصے کا وہ حصہ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں وہ حضرت شعیب سے ملتے ہیں اور ان کی بیٹیاں سے ملاقات ہوتی ہے اور ایک بیٹی سے نکاح ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ آپس میں طے کرتے ہیں، ایک کنٹریکٹ، ایک بات ہوتی ہے، دونوں کی ایگریمنٹ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 8 سال کام کریں یا 10 سال، تو دونوں مجھے منظور ہے۔ حضرت شعیب ان کو کہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں جو دونوں میں سے جو بھی میں مدت پوری کرنا چاہوں میں کر دوں گا۔ یہاں پہ لفظ قرآن نے سال یوز نہیں کیا، حالانکہ قرآن میں سال کے لیے اور لفظ بھی آئے ہیں، بلکہ حجج، غالباً سمانیتا حجج کا لفظ آیا۔ حجج حج سے ہے، یعنی 8 یا 10 حج جب گزر جائیں، تو حج تو کہاں ہوتا ہے؟ کعبہ میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اس دور میں بھی کعبہ کی طرف جانا اور حج کی، حضرت موسیٰ بھی سمجھ کے، حضرت شعیب بھی جانتے تھے کہ حج اس زمانے میں بھی تھا، اور کعبہ کا وہاں ہونا، قبلہ ہونا، یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیوقوف کہیں گے، بیوقوف کون ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہو، لیکن جب وہ اس چیز کو نہیں ماننا چاہتے تو پھر ان کے سامنے جتنی مرضی لاجک آ جائے وہ نہیں مانتے۔ ربہم، یعنی اس کو بار بار حق کہا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کا حق ہونا چونکہ یہود کو پتا تھا، ایک پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے، جو ہم نے پہلے بھی دہرایا پچھلے سیشنز میں، کہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ قرآن کے بالکل درمیان میں رکھا گیا ہے، اور اس واقعے سے امت کی شناخت اور ہماری ہسٹری کا یہ بہت اہم، جو کسی بھی قوموں کی تاریخ میں اہم واقعہ ہوتے ہیں نا، جیسے پاکستانی قوم کے لیے 14 اگست کا تاریخی واقعہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، تو یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے اور یہود بھی جانتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا تھا؟ یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے اور یہ حق ہے، بس صرف یہ مقصد تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا چاہتے تھے، اور وہ قبلہ کو پھر ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب مدینہ کے مسلمان مشرکین مکہ سے زیادہ یہود سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ پہلے سے بھی ان انبیاء کو مانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن جب تحویل قبلہ کا واقعہ آیا تو ان کی اصلیت کھل کے سامنے آ گئی، ان کو پتہ چل گیا، اور قرآن نے کلیئر کہہ دیا کہ
ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. اخواہم، بغیر ثبوت کے یہ لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی اس لیے ہمیں منع ہے نا کہ ہم بلائنڈلی کسی کو فالو کریں. تو اندھا اعتماد کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں، عقل سے کام لینا ضروری ہے. اور پھر سختی سے کام ہے نا ظالمین، اگر اب تم نے ان کے پیچھے پیروی کی تو پھر تم ظالمی سے ہوگے. اتنا سخت انداز، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ خطرہ نہیں تھا. تو یہ امت کو بتانا مقصود ہے کہ یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ تم نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ وہ اس کعبے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو. اچھا، یہ قرآن کی ایگزامپل مجھے بہت پیاری لگتی ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ بار بار قرآن میں یہ لفظ آیا کہ وہ ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں. اس سے کیا پتا چلا کہ کرپٹ لیڈرشپ ہوتی ہے نا، وہ صحیح کبھی بھی گائیڈنس نہیں کر دیتی. یعنی پہچان ہے، پتہ بھی ہے، لیکن کیوں نہیں ماننا کہ گویا ایک دکان کھولی ہوئی ہے تو اگر ہم نے مان لیا تو گاہک ادھر چلے جائیں گے. انہوں نے دین کو اس طرح بنا لیا تھا. دیکھیں اس طرح کے مقابلے آج بھی چلتے ہیں، ایک دوسرے پہ اس لیے تنقید کرنا کہ اس کا درس نہ زیادہ مشہور ہو جائے، اس مسجد میں نہ لوگ جانے شروع کر دیں، یا ایک فلانا مولوی یہ تو فلانا. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے جوڑنا. دیکھیں میں یہ ویڈیوز ریکارڈ کرتی ہوں اور قرآن کی جو اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ بھئی میں بھی سیکھوں اور آپ کوئی فرد باؤنڈ نہ ہو. جہاں سے جس کو قرآن کا، کچھ لوگوں کو کچھ خاص علماء سے سیکھ کے زیادہ اچھا لگتا ہے. مجھے خود کچھ علماء کی بات جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، سمجھنے میں آسان لگتی ہے. اس معاملے میں اس طرح کے مقابلے نہیں ہونے چاہیے. آئی نیور انڈرسٹینڈ کہ یہ ایٹیچیوڈ ہمارے میں ہے، وی ہیو ٹو ایڈمٹ ہے، لیکن اسی رویے کو ہم نے چھوڑنا ہے. ہمیں سچائی کی تلاش کرنی ہے، اور سچائی اور حق بحیثیت امت، اس کے لیے ہمیں نا باہر سے ثبوت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ ہمارا یہ بھی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کتاب آئی کہ 100 میں ایک بند اس رائٹر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پہ رکھا، اور یا گاندھی نے اسلام کے بارے میں یہ کہا ہے تو ہم کہیں کہ ہاں دیکھا اسلام سچ ہے. نہیں، اسلام حق ہے کیونکہ ہمارے رب نے اسے کہا ہے، اور ہمارے لیے یہی ثبوت کافی ہے. لِكُلِّ وجہۃ ہوا مولیہا. یہ بھی اللہ تعالیٰ، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، ہر ایک نے اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا ایک لائف سٹائل بنا رکھا ہے، اور وہ اسی کے مطابق چلتا ہے. اور ہم بھی آج دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے، ایک اپنا ایک زندگی کا ایک قبلہ ہے. دیکھیں ہم جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے آ کے پراپرٹی کو اپنا ایک لائف سٹائل، ایک قبلہ بنا لیا، اور اپنی زندگی پوری اس مقصد کے لیے جینا، اٹھتے بیٹھتے کہ بھئی پہلی چیز یہ کہ ہمیں پراپرٹی مل جائے، ہمارا ایک گھر یہاں ہو، ایک پاکستان میں ایک چند گھر ہوں یا پلاٹ ہوں یا کوٹھیاں ہوں، اور اس کے ارد گرد یعنی ان کی زندگی کا جو انرجی کا مرکز تھا، جیسے کعبہ کے ارد گرد طواف ہوتا ہے، وہ پراپرٹی ہوتی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد ساری زندگی گزارتے ہیں نا، ان کی انرجی اس میں سب کچھ ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے بچوں کی ایجوکیشن مرکز اس طرح بن جاتی ہے، وہی مقصد، مین مقصد بن جاتا ہے، اسی کی خاطر وہ اپنے پورا لائف سٹائل اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کچھ کے لیے بس ڈیزائنر ہونا، اور یعنی کہ بھائی ہمارا ایک اسٹیٹس ہو، ہماری پہچان ہو، ہر ایک کا ایک لائف سٹائل، ایک قبلہ ہے. اور وہ ایسے لوگوں کو جب آپ بات بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، لا تنس نصیبک فی الدنیا، دنیا میں حصہ رکھیں لیکن بیلنس رکھیں، تو وہ ان کا آگے سے لاجکس ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، یا یہ ہر چیز منع تو نہیں ہے، یا آپ تو بالکل دنیا کے ہم چھوڑ دیں، دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے. یعنی عجیب لاجکس دے رکھے ہیں انہوں نے اپنے اس لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کا ایک اپنا سٹائل ہے، اس کو اسی کی طرف چھوڑ دو. کیونکہ اللہ تعالیٰ، یعنی جیسے میں نے یہود کی بات کی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یروشلم میں ہی اللہ تعالیٰ رہتا ہے، مسجد اقصیٰ سے اگر کہیں اور منہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ تو وہاں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ کو تو تم ہر جگہ پالو گے. اب یہاں پہ ظاہر ہے تو اصل کام تم نے کیا کرنا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے. خیر لفظ میں آیا خیرات جمع نیکیاں، نیکیاں یعنی ہر اس میں جمع میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیکی نہ ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے.
کسی لیے کوئی نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، ہر ایک اپنی کیپیسٹی کے مطابق، جس کی جو حالات، جو سچویشن ہے، ہم نہیں جانتے کون سی سچویشن میں ہے۔ اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہنیں، جیسے بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے ٹائٹ جینز پہنی ہوتی ہیں، ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں، اوپر حجاب لیا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ ادر وے راؤنڈ کر دیں کہ انہوں نے ٹائٹ جینز پہنی ہے، ٹائٹس پہنی ہوئی، اس کے باوجود الحمدللہ وہ حجاب کی طرف آ رہی ہیں، تو میں بھی ان کا پہلا سٹیپ ہوں۔ تو مے بی کہ جس طرح شراب قسطوں میں حرام ہوئی تھی، مے بی کہ وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھے، اور مے بی کہ کوئی ایک ہی نماز پڑھ سکتا ہو۔ تو ہم نہیں جانتے، خیرات کوئی جس لیول پہ بھی نیکی کار ہے نا، اس کو کبھی بھی کریٹیسائز نہ کریں، اس کو ہمیشہ اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو۔ اور نیکیوں میں سبقت کرنا اس وقت کوئی آسان نہیں تھا، کیونکہ یروشلم میں تو کوئی بت نہیں تھے، وہ ایک کمفرٹ زون، وہ آسان تھا اگر ادھر ہی قبلہ رہتا۔ اب کہا کہ نہیں، ادھر منہ کرو جہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اس کو شرک سے پاک کر دو۔ گویا ایک مشن دیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہم جانتے ہیں کہ مہاجرین کس طرح بھی آ کے سیٹل ہوئے تھے، اور ان کے لیے کس طرح وہ جان بچا کے آئے تھے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ واپس اس مشن کی طرف جاؤ۔ گویا یہ صرف قبلہ نہیں ہے، ایک مشن ہے، الحق ہے۔ اب دیکھیں، مہاجرین کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ایک مکہ سے خاص وابستگی تھی۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے مدد مانگی تھی، انصار سے نہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ شامل ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے کہ ان سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ حجت نہ رہے، یعنی پوری دنیا کے لیے کعبہ ایک حجت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، اور پوری انسانیت کا مرکز ہے، قیامت تک رہے گا۔ فتح مکہ کے موقع پہ سورہ توبہ نازل ہوئی تھی، جس میں آخری، یعنی پوری سیرت کے جو آخری احکامات ہیں وہ سورہ توبہ میں ملتے ہیں، اور اس میں یعنی جو انصاف اور مشرکین کے ساتھ سلوک اور جو رولز بنائے گئے وہ سارے اس میں مکمل ہوئے۔ اور حج اس نعمت کی ہمیں یاد دلاتا ہے ہر سال کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس نعمت کو پورا کیا، وہ آخری ہدایات بھی دیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہم مشنز تھے، ان میں سے ایک مشن کعبہ کو آزاد کرنا تھا، اور پھر آخری ہدایات دی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اسی کا یہاں دوبارہ ذکر آیا کہ حکمت دینا، تعلیم، آیات سکھانا۔ گویا یہ پورا جو مشن تھا یہ اس وقت اب پورا ہونا ہے جب کعبہ آزاد ہوگا۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مشن چھوڑا، جو دعا مانگی، وہ پوری ہو گئی۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے اس کو واپس لے آؤ۔ یعنی اسلام میں ایک بات جو بہت واضح ہے اور سیرت سے پتہ چلتی ہے کہ اسلام اس لیے ملکوں پہ اٹیک کرنے کا قائل نہیں ہے کہ زمینیں مل جائیں یا کچھ اور فتح کر لیں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، نہ ہی سیرت میں ہمیں ایسا کچھ ملتا ہے۔ یہاں پہ اس کعبہ کو واپس اس حال میں لے کر آنا مقصد ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس سے اس امت کو شناخت ملی، جیسے میں نے بات کی کہ اپنا کیپٹل ملا۔ اب دیکھیں، عربوں کے پاس، ہر قوم کے پاس اپنا ایک ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ فیمس ہوتی ہے۔ ان کا آرکیٹیکٹ تھا، جیسے روم، فارس اس وقت کی سپر پاور قومیں تھی، عربوں کے پاس کیا تھا ریت کے علاوہ؟ اس لیے تو کوئی آ کے ان پہ اٹیک نہیں کرتا تھا، اٹیک کر کے ان کو ملنا کیا تھا سوائے ریت کے؟ ایسے میں اس قوم کو قرآن جیسی کتاب ملی، اور ان کو قبلہ اور مرکز مل گیا، تو اس سے اس کا نقشہ بدل گیا نا۔ اس سے ایک اور پوائنٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک اسلام کے پاس پاور نہ ہوگی آپ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت اور اقتدار نہیں ہے، لیکن آپ اس کتاب کے ذریعے تبدیلی لے کر آئے تھے۔ تو جو خود کو بدلنا چاہتا ہو، جو اس مشن کو لے کر چلے گا، اس کے لیے ہر جگہ پہ مواقع ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں پہ بات ختم کر رہا ہے کہ مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، گویا نماز وہ یاد ہے کہ ہمیں اس واقعے کی یاد ہے، اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایسا ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم کس امت سے ہیں، ہم کس مشن سے وابستہ ہیں، ہمارے باپ دادا کون ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا کام کر کے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے گئے پیپل کے لیے بھی آرگیومنٹ کی، ان کی جو بھلائی کی جو تڑپ تھی وہ سب کے لیے تھا، اور اسی پیغام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا
تزکیے کے ذریعے کتاب کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، اور اب وہی ذمہ داری ہمارے پہ ہے کہ اور وَاذْكُرُونِی یہاں پہ ان معنوں میں بھی ہے کہ مجھے یاد کرو، مجھے ان معنوں میں یاد کرو کہ یہ میں نے تمہیں مشن دیا، اب تمہیں وہ کام کرنا ہے، کیونکہ اسلام ایتھنیسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوا، کس نسل، کس ملک، کس صدی میں پیدا ہوا، یہ امت، یہ دین سب کے لیے ہے۔ اسی لیے ہدی للناس کا لفظ آیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ رمضان میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن پہ ہمارے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم رمضان میں اپنے آپ میں زیادہ گم ہو جاتے ہیں، یعنی اس یاد کرنے کا مقصد تو تھا کہ تم اس مشن کو یاد رکھو جو تمہیں دیا جا رہا ہے، تو پتہ نہیں رمضان میں ہم، بلکہ وہ لوگ جو تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں یعنی اپنے اوپر ہم نا ایک آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ رمضان ہدی للناس کہ بھئی انسانوں تک تم نے زیادہ پہنچنا ہے، مقصد اس کا یہ تھا۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال میں اپنا حصہ رکھے اور ہم سے وہ کام لے کہ جو اس دین کے لیے نفع بخش ہو۔ میں اکثر ایک جملہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے وجود سے اللہ کی مخلوق کو، اس دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تو کاؤنٹ یور سیلف نتھنگ، اور اگر پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کا اس زمین پہ سانس لینا اور قدم اٹھانا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی ذہاب ہمی وغمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔